बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद मीरुखेल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मशरक़ से इनका ताल्लुक़ है। और जो 3 फ़ैसले हुए हैं इमरान खान साहब से मुताल्लिक़, एक साइफ़र से मुताल्लिक़, 2 फ़ैसले तोशाखाना से मुताल्लिक़, एक इलेक्शन कमीशन का और दूसरा अलग से, और तीसरा फ़ैसला उनका इद्दत में निकाह से मुताल्लिक़। बाकी दोनों समझ में आता है, लेकिन ये इद्दत में निकाह का जो फ़ैसला है, क्या वजह है, क्या कानून है, और फिर ये सब कुछ 6 साल बाद खावर मानेका साहब ने कहा कि जी मुझे तो अभी याद आया कि मेरी बीवी का निकाह जो था वो इद्दत में हुआ है, और फिर उनका वो हक जो था वो अदालत ने तस्लीम किया और इंतहाई बर्क रफ्तारी से फैसला हुआ, सब कुछ हुआ। से बात करेंगे जाहिद साहब। एक चीज़ तो ये कि क्या कोई वक्त डिफाइन नहीं है कि खावर मानेका साहब कब जाके ये दरख्वास्त देते, क्योंकि जब वो उनकी बीवी की शादी हुई तलाक के बाद, वो इसी हुकूमत का हिस्सा थे, वो इसे अपनी हुकूमत कहते थे। पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके इमरान खान साहब की गाड़ी को सजदे करते तक ये सब कुछ वो करते रहे, और आज वो कहते हैं कि जी मेरा हंसता बसता घर जो था वो उजड़ गया और ये सब कुछ हुआ है। तो ये कितना टाइम होता है किसी भी शौहर के पास कि वो अदालत में जाए, और ये कानून आखिर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। सबसे पहले बात तो यह है कि आपने साइपर की बात की और इस तरह आपने तोशाखाना। तोशाखाना की बात की। तो हमने देखा कि साइपर में और तोशाखाना के जो केस है, उन दोनों में तो एविडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें सज़ाएँ इस वजह से हुई कि इमरान खान साहब की जो बानी पीटीआई है, उनके जो वो थे वकील थे, वो पेश नहीं हुए उनमें। तो उस वजह से उनको पेश होना चाहिए था वकीलों को। दोनों केसों में वकील पेश नहीं हुए, तो उस वजह से उनको सज़ा हुई। ये तीसरा जो केस था, इसमें इमरान खान को वो खामोश रहना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब के वकील जो है इसमें जिस तरह पूर्ति से पेश हुए, अगर इसी तरह वो पूर्ति से पेश नहीं होते और इस तरह वो कहते कि अदालत फ़ैसला करे इसमें, तो मेरे ख्याल में जो इतनी बातें सामने आई है वो ना आती और फ़ैसला अच्छा होता। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब है, वो पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह पहले वज़ीर आज़म थे कि जिस तरह उनको निकाला गया था आदम एतमाद के ज़रिए से, उसी तरह पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहले शख्स बन गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म तो है, लेकिन ये पहले शख्स है कि जिनके ख़िलाफ़ 496 या जो 496 का दफ़ा है उसका इस्तेमाल हुआ है। हालांकि हमने देखा कि अदालत ने पहले उसको उड़ाया हुआ था। वो 496 उन्होंने कहा था कि इस दफ़े के तहत हम इन पे कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि कार्रवाई हुई। 496 कानून क्या है? 496 फ़हीम साहब, अंग्रेज़ों के दौर में 1860 से पहले इस तरह था कि एक शिकायत आई, बहुत सी शिकायत आई कि लोग शादियाँ करते थे, धोखे से शादी करके फिर वो आगे ख़वातीन को बेच देते थे। ये एक बहुत बड़ी शिकायत जब सामने आई और एक बहुत बड़ा मसला, माशरती मसला बना, तो 1860 में जिस तरह हमारे बहुत से कवानीन 1860 में बने हैं, यही दफ़ा जो है 496 ये दफ़ा का इस्तेमाल किया गया और ये दफ़ा जो है ये लागू किया गया। उस वक्त जो है उनमें सज़ाएँ हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जब से बना है 1947 से ये दफ़ा बिल्कुल खामोश था। किसी अदालत ने उसमें कार्रवाई नहीं की और ये एक ऐसा दफ़ा था कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी अदालत ने इस तरह का दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया है, और इसके जो असरात है अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या असरात हैं इसमें? असरात इसमें होगा क्या? अब सिर्फ फैसला हो गया, खत्म हो गया मामला, या नहीं बड़ा कुछ अभी है? देखिए, अगर हम इमरान खान की हद तक बात करें तो ये फैसला जो हुआ है वो तो ठीक है, उनके असरात तो इमरान खान के लिए होंगे, लेकिन इनके असरात जो है, पहली चीज ये, क्या उनका अब निकाह बरकरार है या वो खत्म हो गया? देखिए इसमें मैं इसका जवाब पहले मैं ज़रा ये बात करूं, फिर मैं आपको इसका जवाब उस दूसरे हिस्से में देता हूं। देखिए, इसका पहला जो असर होगा हमारे माशरे पर यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो खानगी मसाइल है, इसमें कभी भी ये बातें अदालत तक नहीं गई। किसी भी अदालत ने पाकिस्तान की तारीख़ में इस दफ़ा के तहत कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, ना किसी को सज़ा दी है। तो इससे ये साबित हुआ कि इमरान खान का जो केस है, इसके बाद जो है वो लोग तैयार रहे। अब ये सारे मसाइल जो है, लोगों के जो मसाइल है, जो खानगी मसाइल है, वो अब अदालतों में जाएंगे, और इसी तरह के सैकड़ों जो है आप देखेंगे हमारे माशरे पर इसका बहुत
برا اثر پڑے گا اور لوگ جو ہے جو خانگی مسائل ہے کوئی دیکھیں یہ عمران خان کے خلاف جو یہ کیس ہوا تھا، یہ محمد حنیف صاحب جو تھے ایک شہری تھے، انہوں نے کیس داخل کیا تھا، پھر ان کو پتہ چلا کہ چونکہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ دو اور لوگوں کا معاملہ ہے، وہ خود اگر آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تو آپ کا کوئی اس میں معاملہ نہیں بتا۔ اس نے کیس واپس لے لیا اور پھر 25 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو خور فرید مانیکا صاحب ہے اس کی پٹیشن آ گئی اور اس پہ یہ سماعت شروع ہو گئی۔ اب آپ نے کہا ہے کہ جو نکاح کا معاملہ ہے، دیکھیں فہیم صاحب چاہیے تو یہ تھا جس طرح میں نے کہا وکیلوں نے بڑی پرتی دکھائی ہے ہمارے ملک میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہے وہ شرعی عدالت جو ہے وہاں سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں تقی عثمانی کا 1993 کا ایک فیصلہ موجود ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عدت کے حوالے سے 39 دن کا ہے، لیکن جو سب سے قوی بات ہے وہ یہ ہے دیکھیں کہ قرآن میں، حدیث میں اور فقہ میں ہمارے علوم جو ہے اس میں ان کی عدت کے حوالے سے باتیں ہیں۔ عدت کی 5 سے زیادہ قسمیں جو ہے، جو میں نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے 5 سے زیادہ ان کی قسمیں ہیں۔ لڑکی جو ہے، ایک جوان لڑکی، اس کے لیے جو ان کا ماہواری کا سائیکل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح پریگننٹ خاتون کے لیے عدت کا ایک اور معیار مقرر کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک ویڈو جو ہے، ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے عدت کا ایک اور وہ ہے۔ وہ تو بہرحال ایک اسلامی بحث چلیے گی، ہم معاشرتی بحث پہ باتیں یہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ معاشرتی بحث۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے طلاق کے بعد شادیاں کی ہوئی ہیں، اب کیا ان کے شوہروں کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ اپنی طلاق کے 10، 8، 6 سال کے بعد جا کے عدالت میں کیس کریں اور اس بیوی کو پھر اس طرح سے ملائن کریں، بدنام کریں، اس کے نئے شوہر کو بدنام کریں اور پھر یہ ایک معاشرتی مسائل جنم لیں؟ بالکل یہی میں نے آپ کو کہا ہے فہیم صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی عدالتوں میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں سنی۔ ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اس میں موجود ہے کہ جب کسی خاتون یا کسی مرد کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس میں عدالت نے بڑے کھل کر کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام کوڈ نہیں کر سکتے اور اسی طرح کی جرح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے سٹار پلس اور فلموں میں دیکھا ہے، اسی طرح کی جو جرح ہوئی ہے اور جو جس طرح باتیں سامنے آئی ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو دیکھیں اس خاتون کی عمر جو ہے وہ 45-46 سال سے زیادہ ہے، تو میڈیکلی طور پر اس پہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ رائے دینی چاہیے تھی کہ ان کا جو سائیکل ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں میرے خیال میں جو ایک ایسا وکیل ہونا چاہیے تھا جو شرعی جو قوانین ہے اس سے ان کو واقفیت ہوتی تو وہ بہتر طریقے سے وہ کیس لڑ سکتا، بجائے اس کے کہ جو جنہوں نے انگریز قانون کے تحت جو جرح کی ہے وہ کی ہے، تو اس پہ لیکن یہ کیس قانونی معیار پر جانچا ہی نہیں گیا نا، تو سیاسی معیار پہ جانچا گیا ہے۔ بالکل دیکھیں کیس تو سارے اگر ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی ابھی تک کیس ہوئے ہیں، جو آپ کو چاروں کیسز میں جلدی سے فیصلے آئے ہیں، 2 توشہ خانہ کے، ایک یہ والا ہو گیا، 7 سائفر آ گیا، اس میں قانون کو کس نے دیکھا؟ یہ تو ایک تیزی ہو رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے جس حد تک عمران خان کو بدنام کیا جا سکے، ان کے ووٹر کو ڈی مورلائز کر سکے، اس کے لیے کیا جا رہا تھا۔ بالکل ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے تھے اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، اور آپ نے دیکھا، سب قوم نے دیکھا کہ پہلے ہی پیشی میں جو ان کی تمام سزائیں ہیں وہ ختم ہو گئی، معطل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب یہ عمران خان کو جو سزا ملی ہے، اب اس میں بھی ایک ہے کہ عدالت دیکھیں کم سے کم سزا دیتی ہے، اب اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی گئی ہے، حد دی گئی ہے، تو بہت سوائے سائفر کے۔ اب دیکھیں سائفر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنلی ہمارے کوئی مسئلے ہوئے یا اس میں بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہے۔ یہ ایک بہت الگ نوعیت کا کیس تھا، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹلی جو ہمارے جج صاحبان ہیں یا ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اس کیس کا جو نیچے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، اس پہ کیا اثرات پڑیں گے، ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ تو یہ تمام کیسز، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس صرف عمران خان، بشرا بی بی، خاور مانیکا تک نہیں رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا فہیم صاحب۔ جب آپ نے ایک بند کھولا ہے، یہ بند جب پہلے عدالتوں میں اس طرح کے کیس جاتے تھے، ہم نے دیکھا جب یہ کیس اس سے پہلے ٹیریان کا کیس جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، سیشن کے پاس چلا گیا، اور سیشن کے بعد ہائی کورٹ میں چلا گیا، تو ہائی کورٹ نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا،
کہ یہ جگہ نہیں ہے, یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اب یہ سیم اسی طرح کا کیس ہے جس میں عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ قانون کے مطابق, جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے, لیکن بڑی عجلت میں جو ہے یہ سارے فیصلے ہوئے. فہیم صاحب, ہمیں اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا ہوئی ہے. دیکھیں, اگر سزا کسی کو ہوتی ہے قانون کے مطابق تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ رول آف لا ہے, اس پہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غلط سزا دیتے ہیں تو اس پہ اگر کوئی ملزم ہوتا بھی ہے, مجرم ہوتا بھی ہے, تو اس کو آپ اتنا وہ کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اتنا ظلم کر دیتے ہیں کہ پھر ان کی انہوں نے جو ظلم کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. ہمدردی کی بات آپ نے کی. یہ 4 فیصلے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوائی پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور وہ یہیں پہ یہ امید لگا رہے ہیں کہ یہاں کی حکومت انہیں کچھ بھی کر کے ملے. ان 4 فیصلوں سے کیا اثر پڑے گا؟ ان کا ووٹر ڈی مورلائز ہوگا, امیدوار امید چھوڑ دے گا یا نہیں؟ یہ ایک ری ایکشن بھی آ سکتا ہے. دیکھیں, ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے تو عمران خان صاحب نے خود بھی اپنی زندگی میں بہت سی باتوں کا جو ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے, تو ان چیزوں کا میرے خیال میں عمران خان کی صحت پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا. دوسرے, ان کے جو ووٹرز ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ان پہ کوئی اس طرح کا اثر پڑا ہو. ہاں, البتہ یہ ہوا ہے, کل سے میں نے دیکھا ہے, جب سے یہ سزا آئی ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس کے بہت زیادہ مخالفین تھے, وہ لوگ بھی اس سزا کے بعد جو ہے عمران خان کے خلاف تھے, وہ اس سزا پہ جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2021 میں جو پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی, پھر پی ڈی ایم آیا, اس نے اس کو مقبولیت میں اضافہ کیا. اب ہم نے دیکھا کہ جتنے عدالتی فیصلے ہوئے اس نے عمران خان کو مظلوم ثابت کر دیا ہے. اب تمام لوگ جو آپ کا تمام لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جو وکلا ہے, جو ججز ہیں ریٹائرڈ, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ سیاسی سزائیں ہیں. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی سزائیں ہیں تو کس طرح فہیم صاحب آپ کسی طرح ووٹر کو کنونس کر سکیں گے کہ یہ سزا بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کو 8 فروری کو لگ رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, ہم نے دیکھا کہ فہیم صاحب جتنے لیڈر گلی محلوں میں ابھی پھر رہے ہیں, تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں جا کے, جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ایسے ایسے علاقوں میں گئے ہیں جہاں پر اس زندگی میں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے, ایسے گلی محلوں میں گئے ہیں جہاں پر 100 ووٹ رجسٹرڈ ہے, وہ وہاں پر گئے ہیں. وہ کیوں گئے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے. لیکن فہیم صاحب, مقابلہ میرے خیال میں 8 فروری کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ کیا ووٹر جو ہے وہ ادھر تک پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک بڑی بات ہے, اور ظاہر ہے جو ان کا جو بانی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ میرے خیال میں نکلیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کے علاوہ جو منتشر ووٹ ہے فہیم صاحب, آپ کو پتہ ہے منتشر ووٹ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. وہ منتشر ووٹ جو ہے, جو کسی حلقے میں 5% ہوتا ہے, کسی میں 10, 25, 20 اسی طرح کا جو فیصلہ کن ہوتا ہے, وہ منتشر ووٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس مرتبہ مہنگائی کی وجہ سے اور جو مسائل ہے پاکستان میں, جو امن و امان کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے وہ منتشر ووٹ جو ہے میرے خیال میں اس کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوگی, اور جو پارٹی سپورٹرز ہیں وہ زیادہ نکلیں گے, تمام پارٹیوں کے لوگ, اور جو منتشر لوگ ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ نہیں ہیں. آپ کو جو ہے وہ نکلتے ہوئے کم نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو تمام جماعتوں نے نوجوانوں پر توجہ نہیں کی, اور یہ 56% سے زیادہ ہمارے نوجوان ہیں. تو اگر اتنے زیادہ تعداد میں نوجوان اگر نکلتے ہیں اور وہ کسی ایک پارٹی کو یا ووٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی جو ووٹنگ کی شرح ہے وہ زیادہ ہوگی. لیکن نوجوان آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت نکلیں گے. بہرحال جس طرح کہہ رہے ہیں زاہد صاحب کہ اثر تو پڑے گا, ووٹر نکلے گا, لیکن کیا ووٹر پہنچے گا یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے.